रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जो कुरान पाक की तफ़सीर का हमने सिलसिला शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफ़ीक दी है कि हम कुरान पाक को खोल कर समझ कर पढ़ें। ये कोई छोटी तौफ़ीक नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़े ख़ास लोगों के लिए अल्लाह ताला जो है वो रहमत के और हिदायत के दरवाज़े खोलता है, और वो लोग इस किताब को समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर ऑब्वियसली अमल भी करते हैं। पढ़ के रखना तो नहीं है, हमारा कोई ऐसा पेपर तो नहीं है इस किताब में से, लेकिन हमने इसको पढ़ने के बाद हिदायत लेनी है और फिर उस पर अमल करना है। अब देखिए, हमने 91 आयत तक पढ़ लिया था और इसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में ये बताया था कि उनको जब कहा गया था, यानी कि यहूदियों को जब कहा गया था कि इस किताब पर ईमान ले आओ, जो मदीना में मौजूद थे, ठीक है, तो उनसे जब कहा गया था कि इस किताब पर ईमान ले आओ, इस कुरान पर ईमान ले आओ, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो हमारे पास किताब पहले से मौजूद है, यानी कि तौरात के बारे में, कि हमारे पास वो किताब जो पहले से मौजूद है हम उस पर ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे क्या कन्वर्सेशन की थी कि अगर तुम पहली किताबों पर ईमान लाए होते तो क्या नबियों को कत्ल करते? ऐसे ही किया था ना, इन्होंने अंबिया को कत्ल किया था। देखे दूसरी तीसरी बार ये जिक्र आ गया अंबिया को कत्ल करने वाला, कि ये कितना बड़ा गुनाह इन्होंने किया था और ये किस तरह के लोग थे कि एक कहते हैं ना कि टेढ़ी हड्डी होना, उस तरह के मैं कहूँगी कि वो सीधा हो ही नहीं सकते थे, वो टूट सकते थे, वो सीधे नहीं हो सकते थे। तो अल्लाह ताला ने कितनी उनसे एक तरह से अब कह लें कैसे कन्वर्सेशन की है कि अगर तुम्हें इस किताब पर यकीन होता जो तुम्हें मैंने दी थी, तो यानी कि तौरात में तो अंबिया के कत्ल की बात ही नहीं हुई थी, तो तुमने वो किया। अब देखिए आगे हम आयत नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने आगे हमसे क्या फ़रमाया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, यानी कि तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम यही दलीलें लेकर आए थे, लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा, तुम हो ही जालिम। तो अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ना आईना दिखाना, उनको ये आईना दिखाया है कि तुम्हारे पास तो मूसा लेकर आए थे ना, ये जो किताब की बात कर रहे हो, ये मूसा को तख्तियाँ दी गई थी ना तौरात की, तो तुमने क्या किया है? तुमने तो उनको भी मानने से इनकार किया और एक तौहीद पे यकीन ही नहीं लाए, और तुमने तो इतनी जल्दी की कि 40 दिन भी तुमसे इंतज़ार नहीं हुआ और तुमने चंद दिनों के अंदर बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। वो जो हमने स्टोरी पहले पढ़ी थी ना, तो सहराए सीना वाली, तो उसमें उन्होंने बछड़े की पूजा शुरू की थी। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम हो ही जालिम ही है ना, मतलब वो उनको अल्लाह ताला को तो कुछ नहीं जाना था ना, अल्लाह ताला के साथ अगर ये शिरक कर भी रहे हैं तो अल्लाह का कुछ नहीं जाना, लेकिन इनका अपना इतना बड़ा नुकसान होना कि ना इनकी दुनिया होगी और ना इनकी आखिरत। और आगे देख लेते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। 93 आयत है हमारे पास। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना वअसैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम व इन कुन्तुम मुअमिनीन। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज़ को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई। बस अब उनके कुफ्र के उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें, आगे हम इसको देख लेते हैं, पहले यहाँ तक उनके कुफ्र के। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनसे जो है वो दोबारा से तौरात के बारे में बात की जा रही है कि जब उनसे तौरात में अहद था ना, जैसे कुरान पाक में भी अहद है ना कि आप कौन से, हमारा अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम तौहीद पे कायम रहे और अल्लाह ताला के रसूल को मानते रहे कि आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनसे अहद लिया गया था जो कि तख्तियाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को दी थी। तो उन्होंने क्या किया था, उसको मजबूती से थामा नहीं था, और साथ ही उन्होंने ज़ुबान से इकरार कर लिया कि हाँ हमने सुना, क़ौलू समिअना व असैना, हमने सुना और नाफरमानी की, यानी कि उन्होंने सुन लिया कि हाँ हम तक पहुंच गई बात, लेकिन उनके दिल में जो उनकी नीयत थी वो ये थी कि हमने कौन सा अमल करना है, मतलब वो
پوری تورات پہ عمل کرنا ان کو اتنا ناگوار تھا کہ ان کے دل جو ہیں، ان کی نیتیں جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی کہ انہوں نے کیا دل میں سوچا ہے، کہ انہوں نے کون سا اس پہ کام کرنا ہے یا اس کو ماننا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ان سے بلکہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ہے۔ بچھڑے کی محبت پلا دینے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارے سٹمک تک جا کے پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو ایک پروسیجر اللہ نے بنایا ہوا ہے، لیکن جب کوئی چیز پی جاتی ہے، جیسے اب بلڈ ہے، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ لیکوڈ فارم میں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جب کوئی چیز پی جاتی ہے تو وہ بھی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، اور وہ اتنی زبردست طریقے سے وہ پوری نروز کے اندر گردش کرتی ہوئی دماغ تک، باڈی کے ہر آرگن تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کہا ہے کہ بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ تم جو ہے وہ دوڑتی پھرتی ہے وہ تمہارے پورے جسم کے اندر، ٹھیک ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے آئی، اتنی محبت ہے تم لوگوں کے اندر بچھڑے کی، یعنی کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ کفر کتنا بڑا کفر کر رہے ہو، اور اللہ کی نشانیاں بھی تمہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، 1 سے 2 آیتیں، ان کے اندر بڑے ہی خوفناک قسم کی ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بھئی ان کے دل ایمان سے بالکل خالی ہیں۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جو بھی تمہارے دل میں ایمان تم سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں وہ برا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں جو بات ہوئی ہے، اس سے آپ کو زیادہ کلیئر سمجھ میں آ جائے گا۔ قل ان كانت لكم الدار العاقبة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ اچھا یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ موت طلب کرو سے مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مباہلے کے لیے بلایا تھا۔ مباہلہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی کہ کوئی ایک قسم کھائی جاتی ہے کہ اگر کوئی جھوٹا یا سچا ہے تو اس کے اوپر جھوٹے کے اوپر یہ چیز ہو جائے، جیسے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم امت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے ہو، قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تو تمہیں ایک دعوے میں اگر تم اپنے سچے ہو تو تمہیں مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کہو جا کے اللہ تعالیٰ سے، مسلمان اور یہودی دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اسے موت سے مطلب موت آ جائے۔ تو یہاں پر ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ مباہلہ تم لوگوں نے کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تھا، اور انکار کی وجہ کیا تھی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بے شک سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا بھی تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ جھوٹے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے موت طلب کرو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم ہیں ہی جھوٹے، اب ہیں ہی جھوٹے تو پھر ظاہر ہے جب موت طلب کریں گے تو موت تو آ جائے گی، اور زندگی ان کو بڑی عزیز تھی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے، سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے صاف صاف الفاظ ہیں کہ وہ موت نہیں مانگیں گے، اور موت اس لیے نہیں مانگے کہ پہلی بات ان کو یقین ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کی تصدیق تو تھی نا کتابوں میں، ان کو سب معلوم تھا، ساری نشانے کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اتنا ان کو پتہ تھا، کنفرم تھا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے
اسماعیل کی نسل میں سے کیوں پیدا ہوئے ہیں، صرف یہ چیز ان کو حسد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو زندگی اتنی عزیز ہے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اور وہ 1000 سال کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مطلب اگر وہ 1000 سال کی زندگی ان کو مل بھی جائے تو کیا وہ سمجھتے ہیں وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ بھی دیا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی نا یہودیوں کو، یہ نجران کے عیسائیوں کو بھی دی گئی تھی، تو ان کو بھی یہ جب دعوت دی گئی تو وہ کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، عیسائی تھے جو اہل کتاب تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ انکار کیا تھا مباہلے سے، اور ہرگز بھی وہ جو ہے وہ اس جھوٹ کے ہوتے ہوئے موت بالکل بھی طلب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حقیقت ان سب کو معلوم تھی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 97، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور بشرا یعنی کہ خوشخبری دینے والا ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی ہم ہسٹری پڑھ لیتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نا آپ سے 3 سوال پوچھتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ 3 سوالوں کے جواب دے دیے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ ان کو پتہ تو تھا لیکن بس انہوں نے کرنا تھا، ایک چیک کرنا تھا، اور اس کا ہم ذکر ان 3 سوالوں کا ذکر کریں گے سورہ کہف میں۔ جو بیسیکلی سورہ کہف نازل ہوئی تھی نا وہ انہی 3 سوالوں کے اوپر ہوئی تھی، اور ان میں سے جب انہوں نے 3 سوالوں کے جواب ان کو ملیے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پہ وحی کون لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل جو ہیں وہ تو عذاب لے کر آتے ہیں، یعنی کہ ان کی پچھلی آپ کہہ لیں کہ جو ان کی یہودیوں کی پچھلی قوم تھی، جو کہ آپ کہہ لیں کہ جب فرعون کے پاس بھی تھے تب بھی فرعون کی امت کے اوپر، قوم کے اوپر جو بھی عذاب آئے، اور پھر اس کے بعد بھی جتنے بھی عذاب آئے ان کے خود یہودیوں کے اوپر بھی وہ سب جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اگر وہی آپ کے پاس لے کر آتے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، یعنی کہ وہ تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آتے رہے، تو وہ تو ہمارے دشمن، تو ہم تو بالکل بھی نہیں بات ماننے والے۔ یعنی کہ ان کو بہانہ کوئی ایسا چاہیے تھا جس کی وجہ سے وہ صحیح بھی رہیں، سچے بھی رہیں، اور ان کے اوپر کوئی بات بھی نہ آئے، اور باقی جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اہل کتاب کو یقین نہیں ہے کہ نبی جو ہیں یہ والے نبی وہی نبی ہے جن کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر ہے، تو پھر ہم کیوں مانیں؟ یعنی کہ مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، وہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ یعنی کہ مشرکین یہ سوچیں، اوس اور خزرج کی بات کریں جو مدینہ میں موجود ہیں، مشرکین یہ سوچیں کہ جب اہل کتاب ہی ایمان نہیں لا رہے اور اہل کتاب کو ہی یقین نہیں ان کے نبی ہونے کا، تو پھر ہمیں کیسے ہو؟ تو یہ مشکلات پیدا کرنا ہوا نا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہ مزید ہم آگے بھی دیکھ لیں گے اس کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے ان سے کیا بات کہی ہے۔ 98 آیت ہم دیکھ رہے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، یعنی کہ ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو کہا کہ وہ جی ہمارا دشمن ہے، لیکن ساتھ ہی میکائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو ہمارا دوست ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بھی سلیکٹیو ہو گئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہمارا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے سب پیارے بندوں کو پروٹیکٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، یعنی کہ فرشتے، کوئی بھی فرشتے جیسے جبرائیل اور اس کے علاوہ بھی فرشتوں کا، اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل، دیکھیں ان دونوں فرشتوں کے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے نام لیا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کو اللہ خود دشمن ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اور یہ جو اعلان جنگ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ ہیں، جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ سب جو ہیں وہ عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ رائے کو مشکل جو ہے ایک دوسرے سے فرق رکھا جا سکتا ہے، لیکن کسی سے دشمنی کرنا، کسی سے حسد کرنا اور کسی کا مذاق اڑانا، یہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ ہمارے ہی ہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن بزرگوں سے وہ پہلے محبت کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں، پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبریں بنا کر ان کو پھر قبروں کو غسل بھی دیے جاتے ہیں، باقاعدہ ایک مزار جیسی سچویشن بن جاتی ہے۔ تو وہ پھر وہ محبت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے آپ اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ آپ ان کی قبروں کو ایک مزار کی شکل دے کر اور پھر اس کے بعد ان کی عبادت ہی شروع کر دیں۔ وہ جو آپ جس کو محبت کہہ رہے تو وہ محبت نہیں ہوتی، وہ عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، شرک میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے تو منع فرمایا گیا۔ لیکن عزت احترام کرنے سے، ولیاء اولیاء کرام اور یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کا احترام کرنے کو ضرور کہا گیا ہے۔ رائے کو فرق رکھیں اور اس کے بعد عزت احترام کے ساتھ گفتگو کریں اگر کسی کے ساتھ کبھی اختلاف ہو، لیکن اس کے ساتھ مذاق والا یا پھر دشمنی والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں پیارے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو اب دیکھیں آگے جو آیت نمبر 99 ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا ان کے سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا، یعنی کہ انکار ان کا سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ فاسق کا ذکر آیا ہے، فاسق کا ذکر یاد ہوگا آپ کو آیت نمبر 26 آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اگر آپ اس وقت قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں تو آپ پیچھے جائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 پہ، تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی تھی نا، مچھر کے بارے میں مثال دی تھی، تو اس کے بارے میں پھر آگے تھا کہ ان کو جو مچھر کی مثال یا اس چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی جس طرح کی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، صرف زیادہ تر فاسقوں کو ہی گمراہ کرتی ہے، مشرکوں کے ساتھ فاسق لوگوں کو۔ فاسق لوگ کون تھے؟ ہم نے ان کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اور شریعت کو بالکل کسی طرح آپ کہہ لیں کہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، شریعت کو بھی نہیں مانتے اور کھلا مکھلا جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جو روشن دلیلیں، یعنی کہ جو روشن دلیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ فاسق لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے ایمان ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ سچ ہے، لیکن وہ کھلا مکھلا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور دھڑلے سے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا اور یہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 99 تک پڑھ لی ہے، الحمدللہ نیئرسٹ 100 ہم پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ جو سورہ بقرہ ہے 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس میں سے ہم نے 99 آیتیں آج کر لی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کافی سارا جو سورہ بقرہ کا حصہ وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کنسسٹنٹ رکھے اور ہم جو ہیں وہ کوشش کر کے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر لیں، ایک بار وقت نکال لیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی کرے، ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم کا۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔